ہمارے مہمان مقرر فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ عبد الرحمن صاحب سلفی حفظہ اللہ ان قریب ہمارے بیچ تشریف لانے والے ہیں۔ انشاءاللہ پہلے ان کا تقریباً 45 سے 50 منٹ کا خطاب ہوگا اور انشاءاللہ جامع خطاب ہوگا، ایک بہترین مقرر ہے۔ پھر اس کے بعد انعامات کی تقسیم ہوگی انشاءاللہ۔ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، آج اس پروگرام کی جو سرپرستی فرما رہے ہیں وہ ہیں محترم جناب الحاج سراج احمد صاحب، اور جو اس پروگرام کے صدر ہیں وہ ہیں فضیلت الشیخ حضرت مولانا حفیظ الرحمن صاحب سلفی حفظہ اللہ، اور دیگر جو احباب ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے مہمان مقرر ہمارے بیچ تشریف لا چکے ہیں۔ میں فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ عبد الرحمن صاحب سلفی حفظہ اللہ جو کہ ہمارے بیچ سدھارتھ نگر سے تشریف لائے ہوئے ہیں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ہم سامعین سے خطاب کریں۔ آپ کا وقت ہے 45 سے 50 منٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ قابل احترام
मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, दीनी व मिली भाइयों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, आज के इस प्रोग्राम के लिए जो मौजू मैंने इंतखाब किया है, मौजू है अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। क़ब्ल इसके कि मैं आज़मगढ़ की जमीयत और इसके कमेटी के तमाम अराकीन का अपने अमीक दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझ नाचीज़ को इस प्रोग्राम में खिताब करने के लिए मदऊ किया और आप लोगों की मेहनतों की वजह से, काविशों की वजह से, दिलचस्पी की वजह से ये प्रोग्राम कामयाब हुआ। मैं ख़ास करके उन नौजवानों को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में अपने हाथ बटाया, अपने हस्ब इस्तिताअत ताउन किया, मदद किया, उन्हें मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और रब्बुल आलमीन से दुआ कि आलमीन तो इन नौजवानों को इसी तरह से दीनी प्रोग्रामों में, जलसों में, इस्लाही प्रोग्रामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमा, आमीन। मेरे दीनी भाइयों, आज हम और आप यहाँ जमा हुए हैं इन नन्हे नन्हे बच्चों की हौसला अफजाई के लिए, जिन्होंने अपनी मेहनतों से, दिलचस्पी से, लगन से, दिलजमई से अपने आप को कामयाब बनाया। मैं उन बच्चों को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ जो इस प्रोग्राम, इस मुसाबके में कामयाब हुए, अपने आप को कामयाब बनाए मेहनत करके। मैं उन बच्चों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे दीनी भाइयों, मेरा मौजू जो है कि अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। आइए सबसे पहले हम और आप इस आयत का तर्जमा जान लेते हैं। मेरे दीनी भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद 28वां पारा सूरत तहरीम आयत नंबर 6 के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ मेरे बंदो, तुम अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। किस आग से? जहन्नम की आग से बचाओ। नारा, जहन्नम की आग से बचाओ। अपने आप को बचाओ, अपनी पूरी फैमिली को बचाओ, अपने भाई को जहन्नम की आग से बचाओ, अपने बहन को जहन्नम की आग से बचाओ, अपनी बीवी को जहन्नम की आग से बचाओ, अपने माँ बाप को भी जहन्नम की आग से बचाओ। इन सब को जो है जहन्नम की आग से बचाओ। मेरे दीनी भाइयों, अभी आप यहीं पर रुकिए, आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आप यहीं पर स्टॉप हो जाइए। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि अगर आप होटल में बैठ करके चाय पी रहे हैं, अगर आप होटल में बैठ करके नाश्ता कर रहे हैं, अगर आप होटल में बैठ करके अपने रिश्तेदारों से बातचीत कर रहे हैं, अगर आप होटल में बैठ करके अपने दोस्त अहबाब से बातचीत कर रहे हैं, और उतने ही में आपका पड़ोसी, आपके घर के बगल में रहने वाला आपका पड़ोसी, आपके घर के साइड में रहने वाला आपका पड़ोसी, आपके घर के
बगल में रहने वाला आपका पड़ोसी दौड़ते हुए आपके पास खबर लेकर के आ रहा है। क्या खबर ला रहा है? कह रहा है, ओ हाजी साहब, ओ नमाजी साहब, आपके घर में आग लग गई है, आपके घर में आपके बच्चे भी हैं, आपकी बीवी भी है, आपके माँ बाप भी हैं, आपका घर जल रहा है, आपके घर में आग लग गई है। मेरे दीनी भाइयों, यकीन के साथ बताना, दिल पर हाथ रख करके बताना, सच सच बताना, ईमान के साथ बताना कि क्या आप ये खबर सुन करके कि आपके घर में आग लग गई है और आप आराम से होटल में बैठ करके चाय पिएंगे, आप आराम से होटल में बैठ करके अपने दोस्तों से बातचीत करेंगे? नहीं मेरे दीनी भाइयों, जिसके दिल में अपनी बीवी की मोहब्बत होगी, जिसके दिल में अपने बच्चों की मोहब्बत होगी, जिसके दिल में अपने माँ बाप की मोहब्बत होगी, वो फौरन चाय के प्याले को फेंक करके दौड़ते हुए अपने घर की तरफ आएगा और अपने बच्चों को आग से जलने से बचाएगा, अपने बीवी को बचाने की कोशिश करेगा, अपने माँ बाप को बचाने की कोशिश करेगा। मेरे दीनी भाइयों, आज इंसान इस दुनिया की आग में जलने से अपने बच्चों को बचाने के लिए बेताब रहता है, अपनी बीवी को बचाने के लिए बेताब रहता है, अपने माँ बाप को बचाने के लिए बेताब रहता है। मेरे दीनी भाइयों, आज हम और आप इस दुनिया की सख्त गर्मी से बचने के लिए जब हमें और आपको कहीं जाना होता है, जब मार्केट जाना होता है, बाजार की तरफ जाना होता है, तो हम और आप ये सोचते हैं, हमारे ज़हन में ये बात आती है कि आज तो बहुत ही ज़्यादा सख्त गर्मी है, हम इस गर्मी में कैसे बाजार जाएंगे, कैसे मार्केट की तरफ जाएंगे? तो हम और आप वहाँ इंतज़ाम करते हैं, सख्त गर्मी से बचने के लिए इंतज़ाम करते हैं। हम अपने सर पर टोपी लगा लेते हैं, हम अपने सर पर रुमाल बांध लेते हैं, तौलिया को लपेट लेते हैं और हम उसके साथ बाहर निकलते हैं। मेरे दीनी भाइयों, आजकल लोग जो सफर करते हैं अपने गाड़ियों में, ट्रेनों में, जहाजों में, बसों में एयर कंडीशन का इंतजाम करके सफर कर रहे हैं, एयर कंडीशन का इंतजाम करते हैं इस दुनिया की सख्त गर्मी से बचने के लिए। मेरे दीनी भाइयों, आज हम और आप अपने आप को और अपनी पूरी फैमिली को इस दुनिया की सख्त गर्मी से बचाने के लिए अपने घर में कूलर का इंतजाम करते हैं, फ्रिज का इंतजाम करते हैं, एयर कंडीशन का इंतजाम करते हैं, एसी का इंतजाम करते हैं, ताकि हम और हमारी पूरी फैमिली जो इस दुनिया की सख्त गर्मी से बच जाएं। मेरे दीनी भाइयों, ये दुनिया की सख्त गर्मी वक्ती तौर के लिए बाद में मिट जाएगी, बुझ जाएगी, खत्म हो जाएगी, लेकिन जो हमेशा हमेश के लिए जो आग है कल क़यामत की जहन्नम के अंदर, वो कभी भी बुझेगी नहीं, वो हमेशा हमेश के लिए जलेगी। मेरे दीनी भाइयों, इस दुनिया की आग में अगर कोई इंसान जल जाए, अगर कोई इंसान जल जाए और उस इंसान की जली हुई बॉडी को सामने ले आया जाए, तो अल्लाह की कसम यकीन के साथ बता रहा हूं कि कमजोर दिल का आदमी उस जली हुई इंसान की बॉडी को देख नहीं सकता है। उस इंसान की जली हुई बॉडी को देख करके वो बेहोश हो जाएगा, उसकी होश हवा से खत्म हो जाएगी। मेरे दीनी भाइयों, इसीलिए मेरे रब ने ऐलान कर दिया है कि ऐ मेरे बंदो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ मेरे बंदो तुम अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। मेरे दीनी भाइयों, ये आग जो है ये सिर्फ दुनिया के अंदर नहीं है, बल्कि ये आग एक ऐसी चीज है जो कल क़यामत की जहन्नम के अंदर भी तैयार की गई है, जहन्नम के अंदर भी मौजूद है। आपको मालूम होगा, मैं आपको एक मिसाल के साथ समझा रहा हूं कि आपको मालूम होगा कि गुजरात में, गुजरात के अहमदाबाद में जो हादसा पेश आया था, जो खौफनाक मंजर पेश आया था, फ्लाइट का क्रैश होने का जो मंजर पेश आया था, जो हादसा पेश आया था, आप गौर कीजिए कि उस फ्लाइट में जो लोग बैठ करके यात्रा कर रहे थे, सफर कर रहे थे, उस आग के शोले ने उन इंसानों को इतना ज्यादा खतरनाक जला दिया कि उसकी लाश पहचान में नहीं आ रही थी, उन लोगों की लाशें पहचान में नहीं आ रही थी, कोयले हो गए थे, बिल्कुल जल करके राख हो गए थे, चंद मिनटों में जला करके राख कर दिया था। मेरे दीनी भाइयों, अब गौर कीजिए कि दुनिया की आग इतनी सख्त है कि हम और आप इससे डरते हैं, और ये दुनिया की आग बुझ जाती है, चंद मिनटों में बुझ जाती है, लेकिन जहन्नम की आग कभी भी बुझेगी नहीं। और ये दुनिया की आग हमें और आपको ये तालीम दे रहा है, ये पैगाम दे रहा है, ये खौफनाक मनाजिर, ये हादिसे हमें और आपको ये पैगाम दे रहा है
کہ اس دنیا کی سخت گرمی سے بچنے کے لیے، اس دنیا کی آگ سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو انتظام کرو، احتیاط کرو. لیکن اس سے بڑھ کر کے آخرت میں جو عذاب، جو جہنم کی آگ ہے، اس سے بچنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے میرے دینی بھائی؟ اس جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر نیک اعمال پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر و خوف پیدا کرنے کی ضرورت ہے میرے دینی بھائیو. آپ غور کیجئے کہ جب ہم اور آپ اس دنیا کی سخت گرمی سے نہیں بچ سکتے، نہیں بچ پاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے ہیں، تو کل قیامت کے دن ہم اور آپ جہنم کی آگ سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ ہم کیسے بچ پائیں گے میرے دینی بھائیوں؟ ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ جہنم کی آگ سے بچو، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنی پوری فیملی کو بچاؤ. لیکن ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے اور اپنی پوری فیملی کو کیسے بچائیں گے؟ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ میرے دینی بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ 69 گنا زیادہ خطرناک ہوگی. میرے دینی بھائیوں، جہنم کی آگ کوئلے سے نہیں جلے گی، جہنم کی آگ پیٹرول سے نہیں جلے گی، جہنم کی آگ لکڑی سے نہیں جلے گی، جہنم کی آگ مٹی کے تیل سے نہیں جلے گی. اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے ارشاد فرماتا ہے جہنم کی آگ جلے گی تو وقودها الناس والحجارہ، جہنم کی آگ جلے گی تو انسانوں سے جلے گی، جہنم کی آگ جلے گی تو پتھروں سے جلے گی. میرے دینی بھائیوں، دنیا کی آگ کا ایندھن لکڑی ہوتی ہے، دنیا کی آگ کا ایندھن پیٹرول ہوتا ہے، دنیا کی آگ کا ایندھن کوئلہ ہوتا ہے، دنیا کی آگ کا ایندھن مٹی کا تیل ہوتی ہے. میرے دینی بھائیوں، یہ دنیا کی آگ مٹی کے تیل سے جل جاتی ہے، پیٹرول سے جل جاتی ہے اور کوئلے سے جل جاتی ہے، لکڑی سے جل جاتی ہے. لیکن جہنم کی آگ کا ایندھن پیٹرول نہیں ہوگا، جہنم کی آگ کا ایندھن لکڑی نہیں ہوگی، جہنم کی آگ کا ایندھن کوئلہ نہیں ہوگا، جہنم کی آگ کا ایندھن انسان ہوں گے، جہنم کی آگ کا ایندھن پتھر ہوں گے. میرے دینی بھائیوں، آج اس دنیا کے اندر جب کوئی انسان جرم کرتا ہے، جب کوئی انسان جرم کرتا ہے، جب کوئی انسان اس دنیا کے اندر کسی سے لڑائی کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، جب کوئی انسان کسی سے مار پیٹ کر لیتا ہے تو پولیس آ کر کے اس کو فوراً گرفت کر لیتی ہے، اس کو فوراً پکڑ لیتی ہے اور اس کو لے جا کر کے تھانے میں بند کر دیتی ہے. وہاں انسان کیا طریقہ اپناتا ہے، کیا تدبیر اپناتا ہے، کون سی ایسی منطق اپناتا ہے؟ وہاں انسان ان پولیس کو جو ہے رشوت دے کر کے، پیسے دے کر کے، خرید کر کے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. میرے دینی بھائیوں، انسان اس دنیا کے اندر جب کوئی جرم کرتا ہے تو اس کو جیل کے اندر بند کر دیا جاتا ہے. جیل میں بند کرنے کے بعد مقدمہ چلتا ہے، کیس چلتا ہے. وہاں کورٹ میں، عدالت میں انسان ججوں کو خرید کر کے، وکیلوں کو خرید کر کے، پیسے دے کر کے، رشوت دے کر کے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اپنے آپ کو بچا لیتا ہے میرے دینی. لیکن میرے دینی بھائیوں، میرے رب نے اعلان کر دیا ہے، میرے رب نے ارشاد فرما دیا ہے، اے میرے بندو وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ. اے میرے بندو، جب تم کل قیامت کے دن جہنم کے اندر ڈال دیے جاؤ گے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ، جہنم کے جو داروغے ہوں گے، جہنم کی پہرہ کرنے والے جو ہوں گے، جہنم کے جو باڈی گارڈ ہوں گے، وہ بہت ہی زیادہ سخت ہوں گے، بہت ہی بڑے سخت ہوں گے. میرے دینی بھائیوں، وہ جہنم کے باڈی گارڈ کسی کے ساتھ کوئی نرمی نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ رعایت نہیں کریں گے. لا یعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون. میرے دینی بھائیوں، وہ جہنم کے فرشتے جو ہے، وہ جہنم کے داروغے جو ہے، وہ کسی سے رشوت نہیں لیں گے، کسی سے روپے پیسے نہیں لیں گے، ہر کسی کے ساتھ انصاف کریں گے. اللہ رب العالمین کی طرف سے جو آرڈر ہوگا، اللہ رب العالمین کی طرف سے جو حکم ہوگا، اسی حکم کے مطابق وہ فرشتے کام کریں گے، اسی حکم کے مطابق وہ فرشتے کام کریں گے، اللہ رب العالمین کے حکم کو پورا کریں گے. میرے دینی بھائیوں، یہاں ایک بات غور کرنے کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر صرف اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے نہیں کہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میری بیوی نماز پڑھے یا نہ پڑھے اس سے کیا مطلب؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں صحیح ہوں، میرا عقیدہ صحیح ہے،
میں صحیح راستے پر چل رہا ہوں، میری اولاد چاہے صحیح راستے پر چلے یا نہ چلے، میری اولاد نماز پڑھے یا نہ پڑھے، میری اولاد صحیح ہو یا نہ ہو، اس سے کیا مطلب؟ نہیں میرے دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین کے پاس یہ نہیں چلنے والا ہے۔ آپ اللہ رب العالمین کے پاس یہ کہہ کر کے چھٹکارا نہیں لے سکتے ہیں۔ میرے دینی بھائیوں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی بیوی نماز پڑھ رہی کہ نہیں پڑھ رہی ہے، اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی اولاد نماز پڑھ رہی ہے کہ نہیں پڑھ رہی ہے، اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا۔ اور ان سب کو جو ہے، آپ کی بیوی کیا کر رہی ہے، آپ کا بھائی کیا کر رہا ہے، آپ کی بہن کیا کر رہی ہے، آپ کی اولاد کیا کر رہی ہے، ان سب کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا کل قیامت کے دن۔ اور ان سب کو جہنم کی آگ سے بچانے کی ذمہ داری، ڈیوٹی آپ کی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی ایک ڈیوٹی ہے کہ آپ اپنی پوری فیملی کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ میرے دینی بھائیوں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما من عبد يستريع الله يموت يوم يموت وهو غاص لرعيته الا حرم الله عليه الجنة۔ جب کسی انسان کے اوپر اللہ رب العالمین، جب کسی انسان کے کندھے پر اللہ رب العالمین کوئی ذمہ داری ڈالتا ہے اور وہ انسان جب اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نبھاتا نہیں ہے، جب وہ انسان اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نبھاتا نہیں ہے، وہ فراڈ والا کام کرتا ہے، غداری والا کام کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے الا حرم اللہ علیہ الجنہ، کل قیامت کے دن اس کے اوپر جہنم کو، جنت کو حرام قرار دیا گیا ہے، وہ انسان، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے دینی بھائیوں، یہ اولاد آپ کے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کے گھر میں آپ کے بچے، آپ کے اولاد، آپ کی بیٹی ہیں، آپ کے اولاد ہیں، تو آپ بہت بڑے خوش نصیب ہیں۔ لیکن ایک ساتھ، ایک طرح سے اللہ رب العالمین نے آپ کو ایک آزمائش میں ڈال رکھا ہے، آپ ان کی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نبھائیے، آپ ان کے حق کو ادا کیجیے، ورنہ یہی اولاد، یہی بچے کل قیامت کے دن آپ کے گردن کا فندہ بن جائیں گے، آپ کے گردن کا فندہ بن جائیں گے۔ میرے دینی بھائیوں، میرے دینی بھائیوں، ہم اور آپ اس دنیا کے اندر اپنی اولاد کے لیے بڑی محنتیں کرتے ہیں، بڑی مشقتیں اٹھاتے ہیں، بڑی پریشانیاں جھیلتے ہیں، اور ہماری یہ فکر ہوتی ہے، ہر باپ کی یہ فکر ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ میرے مرنے کے بعد کسی کا بے سہارا نہ رہے، کسی کا سہارا نہ رہے، وہ بے سہارا نہ رہے، اس کے پاس رہنے کے لیے اچھا گھر ہو، اس کے پاس کھانے پینے کا اچھا انتظام ہو، اس کے پاس عالیشان عمارتیں ہوں۔ میرے دینی بھائیوں، عام اس دنیا کی زندگی میں 40 سال کی زندگی کو، 50 سال کی زندگی کو، 60 سال کی زندگی کو، 70 سال کی زندگی کو اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے، اپنی اولاد کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے اپنی اس پوری زندگی کو خفا دیتے ہیں، ختم کر ڈالتے ہیں۔ لیکن کیا ہم نے اپنی اولاد کے لیے فکر کی جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے؟ ہم نے اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کون سا ایسا کام کیا؟ میرے دینی بھائیوں، جہاں جنت ہے تو وہاں ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت ہے، اور جہاں جہنم ہے تو وہاں ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم ہے۔ ہم نے اس جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اپنی پوری فیملی کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے اور اپنے آپ کے لیے کون سا ایسا کام کیا ہے؟ میرے دینی بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العالمین نے نبوت سے سرفراز کیا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ کر کے اور ہر ایک کو پکار کر کے کہہ رہے ہیں، اے فلاں اے فلاں، ہر قبیلے والوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں، اس صفا پہاڑی کے پاس جمع کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہر ایک کا نام لے کر کے پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اے فلاں انقذوا انفسکم من النار، اے فلاں تم اپنے آپ کو اس جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے انتظام کر لو، ورنہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ میرے دینی بھائیوں، اسی گفتگو کے درمیان
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لخت جگر بیٹی فاطمہ کا نام لے کر کے پکار کر کہہ رہے ہیں یا فاطمہ بنت محمد، اے میری بیٹی فاطمہ، انقذوا انفسکم من النار، تم اپنے آپ کو اس جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے انتظام کر لو، ورنہ یہ تیرا باپ جو تم سے بہت ہی زیادہ پیار کرتا ہے، جو تم سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہے، یہ تیرا باپ کل قیامت دن تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا، تم مجھ سے جو مانگنا چاہتی ہو مانگ لو، میں تم کو دے دوں گا، لیکن کل قیامت دن تیرا یہ باپ تجھے بچا نہیں پائے گا، جہنم کی آگ سے نہیں بچا پائے گا۔ میرے دینی بھائیوں، ہم اور آپ اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ اولاد کے ماں باپ ہیں، آپ اپنی اولاد کے گارجین ہیں، گھر کے ذمہ دار ہیں، تو آپ کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ میرے دینی بھائیوں، ماں بھی گھر کی ذمہ دار ہے، ماں سے بھی کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، ماں سے بھی سوال کیا جائے گا، تیری بچی، تیری بیٹی بے پردہ ہو کر کے بازاروں میں گھوما کرتی تھی، بے پردہ ہو کر کے محلے کے گلیوں میں گھوما کرتی تھی، بتا تو نے اس کو کبھی منع کی تھی؟ نہیں کی منع کی تھی؟ میرے دینی بھائیوں، اسی طرح سے باپ سے پوچھا جائے گا کہ بتا تیرا بیٹا سگریٹ پیتا تھا، تیرا بیٹا شراب پیتا تھا، کیا تو نے کبھی اپنے بیٹے کو منع کیا تھا؟ میرے دینی بھائیوں، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، بھائی سے بھی سوال کیا جائے گا، بہن سے بھی سوال کیا جائے گا، ماں سے بھی سوال کیا جائے گا، بیوی سے بھی سوال کیا جائے گا، ہر کسی سے سوال کیا جائے گا۔ میرے دینی بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو میرے دینی بھائیوں، ہم اور آپ اپنی اولاد کی ذمہ داری کو نبھائیں، ہم اور آپ اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں۔ آئیے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کون سا ایسا کام کریں، اپنے بہن کو، اپنے بھائی کو، اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کون سا ایسا کام کریں۔ تو سب سے پہلا کام میرے دینی بھائیوں، ہمیں اور آپ کو جو کرنا ہے، سب سے پہلا کام جو عقیدے کا کام ہے، ہم اور آپ اپنے گھروں سے شرک کو دور کریں، ہم اور آپ اپنے گھروں کو شرک سے پاک کریں، ہم اور آپ اپنے گھروں میں توحید کی تعلیم دیں، عقیدے کی تعلیم دیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے گھر کے اندر شرک ہو رہا ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے بچے شرک کر رہے ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے بچے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے کسی غیر کے سامنے، کسی غیر اللہ کے سامنے جا کر کے سجدہ کرتے ہوں، اپنے ماتھے کو ٹیکتے ہوں، سجدہ ریز ہوتے ہوں، ان کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلاتے ہوں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کا بچہ بیمار ہو گیا اور کوئی دوسرا شخص آپ کے بچے کے گلے میں گنڈا تعویذ پہنا رہا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کی بیوی بیمار ہو گئی اور آپ کی بیوی کو کوئی دوسرا شخص لے جا رہا کسی مزار پر، کسی غیر اللہ کے سامنے لے جا رہا ہے، کسی غیر اللہ کے پاس لے جا رہا ہے، کسی مزار پہ لے جا رہا ہے، کسی ولی کے پاس لے جا رہا ہے، کسی پیر کے پاس لے جا رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ تو میرے دینی بھائی، سب سے پہلے آپ اپنے گھر کے اندر سے شرک کو دور کریں، شرک سے پاک کریں اپنے گھر کو۔ میرے دینی بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے خلیل ہیں، دوست ہیں، جگری دوست ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ، اے میرے رب، تو مجھے بھی شرک سے بچا اور میرے بچوں کو بھی شرک سے بچا اور میری بیوی کو بھی شرک سے بچا، میری پوری فیملی کو بھی شرک سے بچا۔ میرے دینی بھائیوں، ہم اور آپ بھی اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اے میرے رب، اے اللہ، تو مجھے بھی شرک سے بچا، میرے بچوں کو بھی شرک سے بچا، میری اولاد کو شرک سے بچا، میری بیوی کو بھی شرک سے بچا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اولاد کی اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے کسی غیر اللہ کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکے۔ اے اللہ، تو میری اولاد کو ان سب چیزوں سے بچا لے۔ اے اللہ، تو میری اولاد کو، میری پوری فیملی کو شرک کرنے سے بچا لے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے بچے کسی مزار پہ جا کر کے اپنے ماتھے کو ٹیکے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے بچے کسی غیر اللہ کے سامنے جا کر کے اپنے ہاتھ کو پھیلا، اپنے سر کو جھکائے۔
کسی اور کو مشکل کشا بنا لے, کسی اور کو مشکل کشا سمجھ لے. میرے دینی بھائیوں, ہم اور آپ اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اپنے رب سے دعا کریں, توبہ استغفار کریں, بخشش طلب کریں. میرے دینی بھائیوں, اسی طرح قرآن کریم کے اندر سورہ لقمان کے نام سے ایک سورت ہے, سورہ لقمان. اس لقمان ایک انسان کا نام تھا, اور یہ لقمان جو ہے یہ کوئی نبی نہیں تھے, کوئی رسول نہیں تھے, ان کی نبی اور رسول ہونے کی کوئی دلیل نہیں موجود ہے. یہ بلکہ ایک حکمت والے تھے, دانش مند تھے, عقل مند تھے, سوجھ بوجھ والے تھے. اللہ رب العالمین ان کو عقل مندی عطا کی تھی, سوجھ بوجھ عطا کی تھی اللہ رب العالمین نے. اور لقمان علیہ السلام نے اپنے بچوں کو کچھ اہم باتوں کی نصیحتیں کی تھی. ان نصیحتوں کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے. اپنے بچوں کو جو سب سے پہلی چیز کی نصیحت لقمان علیہ السلام نے اپنے بچوں کو کی تھی, ان نصیحتوں کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے. کیا نصیحت کر رہے ہیں لقمان علیہ السلام؟ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے, اے میرے بچے, یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے میرے پیارے بچے, تم کبھی بھی اپنی زندگی میں اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہ کرنا. تم کبھی بھی اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے کسی غیر اللہ کو اپنا مشکل کشا نہ سمجھ لینا. تم کبھی بھی اپنی زندگی میں اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے کسی غیر کے سامنے اپنے ماتھے کو نہ ٹیکنا, کسی غیر کے سامنے اپنے سر کو نہ جھکانا, کسی غیر کے سامنے اپنے ہاتھ کو نہ پھیلانا. کیونکہ یہ شرک جو ہے, ان الشرک لظلم عظیم, یہ شرک جو ہے دنیا کا بہت بڑا ظلم ہے, دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے. لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں. تو میرے دینی بھائیوں, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اپنی اولاد کو شرک سے بچائیں. پہلا کام. دوسرا کام جو ہمیں اور آپ کو کرنا اپنی اولاد کو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے, وہ ہے کہ اپنی اولاد کو نماز کا پابند بناؤ. خود بھی نماز کا پابند بنو اور اپنی اولاد کو بھی نماز کا پابند بناؤ. آپ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں, آپ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلے جاتے ہیں, اور آپ کے بچے سوئے رہتے ہیں. 10 سال کے بچے, 15 سال کے بچے, 20 سال کے بچے سوئے رہتے ہیں, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو میرا بچہ رات میں 2 بجے تک, 3 بجے تک موبائل میں بزی تھا, ابھی تو اس کی نیند ہی نہیں پوری ہوئی ہوگی, ابھی میں اس کو کیا جگاؤں نماز پڑھنے کے لیے, ابھی تو وہ سویا ہی ہے, ابھی وہ رات میں 2 بجے تک 3 بجے تک موبائل میں بزی تھا, واٹس ایپ چلا رہا تھا, فیس بک چلا رہا تھا, واٹس ایپ پر دوستوں کے ساتھ چیٹنگ کر رہا تھا, باتیں کر رہا تھا, انسٹاگرام چلا رہا تھا, گیمز کھیل رہا تھا, طرح طرح کی ویڈیو کو دیکھ رہا تھا. میرے دینی بھائیوں, ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے یہاں یہ کہہ کر کے چھٹکارا نہیں لے سکتے ہیں. اللہ رب العالمین کے یہاں یہ چلنے والا نہیں ہے کہ آپ کا بیٹا کیا کر رہا تھا, آپ کا بیٹا موبائل چلا رہا تھا, کہ کیا وہ انسٹاگرام چلا رہا تھا, کیا وہ فیس بک چلا رہا تھا. اللہ رب العالمین سے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. آپ اپنے بیٹے کو نماز پڑھنے کی تلقین کریں. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے, وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اے میرے بندو, تم اپنے آپ کو بھی نماز کا پابند بناؤ اور اپنی بیوی کو نماز پڑھنے کی تلقین کرو, اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کی تلقین کرو, اور اپنی پوری فیملی کو نماز پڑھنے کی تلقین کرو, اپنے بھائی کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین کرو, اپنے بہن کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین کرو, اپنے ماں باپ کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین کرو. اپنے گھروں کو ماحول بناؤ, نماز کا ماحول بناؤ, اپنے گھر کے اندر نماز کا ماحول بناؤ. میرے دینی بھائیوں, اللہ رب العالمین سورہ مریم کے اندر اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں کہ او میرے بندو, اسماعیل علیہ السلام کو یاد کرو کہ جو میرا بندہ اسماعیل نبی بھی تھا اور سچا رسول بھی تھا, وہ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کے لیے حکم دیا کرتا تھا. حکم کیا کرتا تھا؟ نماز پڑھنے کی تلقین کیا کرتا تھا.
میرے دینی بھائیوں، ہم اور آپ اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین کریں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ کا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو آپ اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کی تلقین کرو، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے اور جب وہ نماز نہ پڑھے تو اس کے اوپر سختی کرو، اس کی گرفت کرو، اس کو پکڑو اور اس کو نماز کے لیے بولو، اس کو نماز پڑھنے کے لیے کہو، اس کی پٹائی کرو جب وہ 10 سال کا ہو جائے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے میرے دینی بھائی، ہم اور آپ اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کی تلقین کریں۔ دوسرا کام، تیسرا کام جو ہمیں اور آپ کو کرنا ہے اپنی اولاد کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، تیسرا کام کیا ہے کہ آپ کے گھر کے اندر جتنے بھی لوگ ہوں، چاہے آپ کی فیملی 7 کی ہو، چاہے 12 کی فیملی ہو، چاہے 17 کی فیملی ہو، کتنی بھی تعداد ہو، اس گھر کے اندر یہ ماحول ہونا چاہیے کہ چھوٹا اپنے سے بڑے کی عزت کرے، اپنے سے بڑے کو سمان دے، اپنے سے بڑوں کو ادب کرے اس گھر کے اندر، اور بڑے کو بھی چاہیے کہ اپنے سے چھوٹے سے پیار کرے، محبت کرے، ان پر شفقت کرے، اور اپنے ماں باپ سے اچھے سے بات کرے، نرم والی بات بولے، اچھی گفتگو کرے، سچائی والی بات بولے۔ میرے دینی بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ گھر کے اندر پھوٹ کہاں سے پیدا ہوتی ہے، لڑائی جھگڑا کہاں سے شروع ہوتی ہے، باپ اور بیٹے کے درمیان دوری کہاں سے پیدا ہوتی ہے، بھائی بھائی کے درمیان دوری کہاں سے پیدا ہوتی ہے، ساس سے بہو کے درمیان لڑائی کہاں سے پیدا ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہے؟ یہ بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر کر دیا ہے کہ لڑائی کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ، میرے دینی بھائیوں، 15واں پارہ کھولو، اس پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرما دیا ہے، یہ بھی بتا دیا ہے کہ لوگوں کے درمیان گھروں میں جو لڑائی جھگڑا پیدا ہوتا ہے، جو لڑائی جھگڑا ہوتی ہے، یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے، کیسے شروع ہوتی ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین نے بتا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ لِلْعِبَادِ يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اے میرے بندو، جب تم اپنے گھروں میں بات کرو تو اچھے سے بات کرو، اچھی بات بولو، نرم والی بات بولو، سچ بات بولو، سچائی والی بات کرو۔ جب تم اپنے باپ سے بات کرو تو نرمی سے بات کرو، جب تم اپنے ماں سے بات کرو تو نرمی سے بات کرو، جب تم اپنے بڑے سے بات کرو تو اچھے سے بات کرو، نرم والی بات بولو، پیار والی بات بولو، جب تم اپنے بہن سے بات کرو تو اچھے سے بات کرو، جب ساس اپنے بہو سے بات کرے تو اچھے سے بات کرے، اور جب بہو اپنے ساس سے بات کرے تو اچھے سے بات کرے۔ ساس اپنی بہو کو بیٹی کی طرح مانے، بہو جو ہے اپنی ساس کو جو ہے ماں کی طرح مانے۔ میرے دینی بھائی، اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الشیطان ینزع بینہم، اس لیے کہ شیطان جو ہے آپ کی زبان کے راستے سے آپ کے درمیان دوری پیدا کراتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، کیونکہ یہ شیطان میرے دینی بھائیوں انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے، کھلم کھلا دشمن ہے۔ یہی شیطان آپ کی زبان کے راستے سے بھائی بھائی کے درمیان دوری پیدا کراتا ہے، باپ بیٹے کے درمیان دوری پیدا کراتا ہے، گھروں کے اندر لڑائی جھگڑا پیدا کراتا ہے، یہی شیطان آپ کی زبان کے راستے سے میرے دینی۔ تو آپ اپنے گھروں کے اندر غصے والی زبان نہ استعمال کریں، اچھائی والی زبان استعمال کریں، نرم والی زبان استعمال کریں، تکبر والی زبان نہ استعمال کریں، گالی گلوج والی زبان نہ استعمال کریں۔ آپ اپنے گھروں کے اندر صحیح زبان استعمال کریں اور اپنی زبان کی حفاظت کریں، کنٹرول کریں۔ میرے دینی بھائیوں، 3 کام ہوا۔ چوتھا کام جو ہمیں اور آپ کو کرنا ہے اپنی اولاد کو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، تو یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو نماز کا پابند بناؤ۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو نماز کا پابند بناؤ۔ آپ گھر میں بیٹھے ہیں اور آپ یہ توقع کر رہی ہیں، بھروسہ کر رہے ہیں اپنی اولاد پر کہ میری اولاد نماز پڑھے گی، 5 ٹائم کی نماز پڑھے گی، وہ صحیح راستے پر چلے گی، میرا بیٹا تو نماز کا پابند ہو جائے گا۔ بہت مشکل کام ہے میری دینی بھائی۔ ہاں اگر کوئی پڑھ لے تو اچھی بات ہے،
لیکن میرے دینی بھائیوں، گھر کے اندر جب عورت نماز پڑھتی ہے تو 3 سال کی بچی، 4 سال 5 سال 6 سال کی بچی وہ بھی اپنی ماں کو دیکھ کر کے جا کر کے دوپٹہ اوڑھ کر کے اپنی ماں کے بغل میں کھڑی ہو جاتی ہے. اور جیسے ماں جب کھڑی رہتی ہے تو وہ بھی کھڑی رہتی ہے، جب ماں رکوع میں جاتی ہے تو وہ بچی بھی رکوع میں جاتی ہے، جب ماں سجدے میں جاتی ہے تو وہ بچی بھی سجدے میں جاتی ہے. میرے دینی بھائیوں، وہ 3 سال کی بچی، وہ 4 سال کی بچی اپنے ماں کو دیکھ دیکھ کر کے وہ سیکھتی ہے، وہ نماز پڑھتی ہے. اور اسی طرح سے 4 سال 5 سال 6 سال کا بچہ، بیٹا اپنے باپ کی انگلیوں کو پکڑ کر مسجد کے لیے جانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ میں مسجد کی طرف جاؤں گا نماز پڑھنے کے لیے. اور جب وہ اپنے باپ کے ساتھ جاتا ہے مسجد میں، اپنے باپ کی انگلی کو پکڑ کے جب مسجد میں جاتا ہے تو بیٹا جب اپنے باپ کو کھڑا ہوا دیکھتا ہے تو وہ بھی اپنے باپ کے بغل میں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے. وہ بیٹا، وہ 4 سال کا بچہ اپنے باپ کو جب رکوع میں جاتے ہوئے دیکھتا ہے تو 4 سال کا بچہ وہ بھی رکوع میں چلا جاتا ہے. میرے دینی بھائیوں، وہ 4 سال کا بچہ جب اپنے باپ کو سجدے میں جاتے ہوئے دیکھتا ہے تو 4 سال کا بچہ سجدے میں چلا جاتا ہے. میرے دینی بھائیوں، وہ بچہ جو اپنے باپ کو دیکھ دیکھ کر کے سیکھتا ہے، اس کے دماغ میں بیٹھتا کہ ہاں میرا باپ نماز پڑھ رہا ہے، کس طرح سے نماز پڑھتا ہے. تو میرے دینی بھائیوں، ضرورت اس بات کی کہ ہم اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو بھی مسجد میں لے کے آئیں نماز پڑھانے کے لیے. اور جس گھر کے اندر جو عورت بے پردہ رہتی ہے، جو عورت دن رات موبائل میں بزی رہتی ہے، جو عورت سیریل دیکھتی ہے، مووی دیکھتی ہے، بے پردگی کے ساتھ رہتی ہے، اس گھر کے اندر میری دینی بھائیوں بے پردہ والی بچیاں پیدا ہوں گی. جس گھر کے اندر باپ شراب پیتا ہو، اس گھر کے اندر بچہ شرابی پیدا ہوتا ہے. جس گھر کے اندر باپ سگریٹ پیتا ہو، نشیڑی ہو، طرح طرح کی ویڈیو کو دیکھتا ہو، مووی دیکھتا ہو، غلط چیزوں کو دیکھتا ہو، غلط کام کرتا ہو، چوری کرتا ہو، ڈکیتی کرتا ہو، وہ بچہ اس گھر کے اندر شرابی پیدا ہوتا ہے، چور پیدا ہوتا ہے اس گھر کے اندر. تو میری دینی بھائیوں، ہم اور آپ اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے نماز پڑھنے کی تلقین کریں. 4 کام ہو گیا. 5واں کام جو ہمیں اور آپ کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے گھر کے اندر سے غلط چیزوں کو نکالنے کی کوشش کریں. غلط چیزیں جو ہیں وہ نکالنے کی کوشش کریں. میرے دینی بھائیوں، آج ہمارا نوجوان گھر کے اندر موبائل چلا رہا ہے، بیڈ روم میں اکیلے لیٹا ہوا ہے، موبائل میں بزی، موبائل چلا رہا ہے، طرح طرح کی ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، عورتوں کے ناچ گانے کو دیکھ رہا ہے، عورتوں کے ٹھمکے کو دیکھ رہا ہے، عورتوں کے کمر کو دیکھ رہا ہے، غلط چیزوں کو دیکھ رہا ہے. میرے دینی بھائیوں، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ گھر کے اندر سے غلط چیزوں کو نکالنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. او لوگوں، لغو چیزیں خریدنے والوں، وہ لوگوں، اپنے موبائل میں ریچارج کر کے موبائل کو چلانے والوں، انسٹاگرام چلانے والوں، فیس بک چلانے والوں، یوٹیوب چلانے والوں، گندی گندی چیزیں دیکھنے والوں، گیمز کھیلنے والوں، کل قیامت ان تم سے حساب و کتاب لیا جائے گا، تمہیں عذاب بھگتنا پڑے گا، اور تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے بھائی کو بھی بھگتنا پڑے گا. کیونکہ تمہارے بھائی نے منع کیا تھا کہ نہیں منع کیا تھا، تمہارے باپ نے تم کو منع کیا تھا کہ نہیں منع کیا تھا، تمہاری ماں نے تم کو منع کی تھی کہ نہیں منع کی تھی. کل قیامت کے دن حساب و کتاب دینا ہوگا. تو میرے دینی بھائیوں، ہم اور آپ اپنے گھر کے اندر سے غلط چیزیں نکالنے کی کوشش کریں، غلط چیزیں نکال دیں. میرے دینی بھائیوں، یہ چند باتیں تھیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم کے تحت کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں. میرے دینی بھائیوں، ضرورت اس بات کی کہ ہم اور آپ ان تمام باتوں پر عمل کریں. اگر ہم اور آپ ان تمام باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ بہت ہی بہترین، بہت ہی اچھا نکل کر کے آئے گا. آخر میں رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو
अपने घरों की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को, अपने आप को और अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचाने के लिए तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को अपने घर के अंदर से शिर्क को दूर करने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन हम में से जो भी भाई परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर अता फरमा। रब्बुल आलमीन हम में से जो भी मुसलमान भाई बीमार है उनकी बीमारियों को शिफा कामिला वाजिला अता फरमा। रब्बुल आलमीन हम में से जो भी मुसलमान भाई इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, इंतकाल कर गए हों, रब्बुल आलमीन तूने जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा और तू उनके कब्र को नूर से भर दे, उन्हें तू अपनी रहमत में ढांप ले। रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को जब तक दुनिया में जिंदा रख तब तक ईमान इस्लाम पर जिंदा रख, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान बिल खैर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अभी हम शेख मोहतरम से बड़ी ही कीमती बात समात कर रहे थे। दिल तो यही चाह रहा था कि हम और सुने, लेकिन एक तो कीड़े परेशान कर रहे हैं, दूसरे हमारे बच्चे तंग किए हुए हैं, इसलिए मौलाना ने खिताब मुख्तसर किया लेकिन बहुत ही जामे किया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता करे और हम तमाम लोगों को इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मोहतरम सामीन, अब इनामात की तकसीम आपके सामने की जाए। बच्चे खामोश हो जाएं, एकदम इत्मीनान से बैठे, जिनका नाम लिया जाए वो बच्चे आएँ। हमने सब तफसील बता दिया, बच्चों का नाम बता दिया, अब सिर्फ इनाम तकसीम करना है। और कौन सा इनाम किनके हाथ से तकसीम होगा मैं इंशाल्लाह नाम ले रहा हूँ, वो लोग आएंगे और अपने हाथ से इनाम देंगे। तो जो हिफ्ज़ वाले बच्चे यहाँ पे थे, 9 बच्चे थे, उनमें से 2 बच्चों ने बराबर मार्क हासिल किया, 26-26 नंबर। 30 नंबर का था, 3-3 क्वेश्चन किए गए, 30 नंबर का था, 10-10-10 यानी 30 नंबर का। तो इन्होंने 26-26 नंबर हासिल किया, नहीं 27-27। ये कौन थे? अनाया और माहा, इन्होंने 27-27 नंबर हासिल किया। तो इन दोनों के दरमियान कुरान अंदाजी की गई, तो कुरान अंदाजी में पहला नंबर हासिल किया माहा ने और दूसरे नंबर पे आ गई अनाया। हालांकि दोनों फर्स्ट हैं, लेकिन कुरान अंदाजी में वो सेकंड हो गई। भाई किस्मत की बात है। तो इन दोनों में जो फर्स्ट पहले आई है कुरान अंदाजी करने पे, मैं उनका नाम लेता हूँ और इन्हें इनाम देंगे हमारे सदर साहब जनाब हाजी सिराज अहमद साहब। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप इन्हें अपने हाथ से इनाम दें। अरे साहब मौलाना आप ये और लड्डू लड्डू